वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है अपने अजीज दोस्त भाई रेवरेंड गिलबर्ट डेविड के साथ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं भाई साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा का शुक्र है। और बहन भाई, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं क्योंकि आप इस प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपकी मौजूदगी के लिए और अपने प्यारे भाई गिलबर्ट डेविड साहब के लिए, जो कि खुदा का खूबसूरत प्रोग्राम हर सैटरडे को फ्राइडे को लेकर आते हैं। और पिछले फ्राइडे कुछ मसरूफियात थी भाई साहब की, तो भाई साहब आपके जो फैन है उन्होंने बहुत ज्यादा आपकी कमी को महसूस किया, इंक्लूडिंग मी। तो हम खुदा के शुक्र, बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा शादियां खाई हैं आपने। बस शादियां पांच साहब, ये अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक जो है ना, मुसलसल एवरी वीकेंड शादियां हैं, जिसके लिए मुझे काम से भी छुट्टी लेनी पड़ी है। तो मुझे जाना पड़ेगा अराउंड द कंट्री, लेस्टर में, न्यू कैसल, स्लाव। सीजन है शादियों का। जी जी तो जी खुदा का शुक्र करते हैं आपके लिए और आपकी मोहब्बत के लिए। तो बहन भाइयों, हम एक बार फिर आपको जी आए कहते हैं, वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, सब कुछ कहते हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़ा अच्छा दिन है जी, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हॉलिडे सीजन है जी, बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हैं, बाहर जाना चाहते हैं। दिनों हम सी साइड में गए और बड़ा एंजॉय किया। तो आजकल तो बस ये है कि बच्चे जो है छुट्टियों की वजह से घर में इन्होंने जो है, मुझे पता है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो महसूस करें तूफान बर्पा किया हुआ है और बाहर भी रश भी काफी है, गर्मी भी है, तो एहतियात कीजिए। तो आइए हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। तो आज सुबह में मुकद्दस यूहन्ना का जो पहला खत है उसके 4 बाब की चंद आयात जो है वो आपके लिए आज सुबह तलावत करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7 से 12 आयात तक। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनिए। आए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। आए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है, उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए। ये जो लफ्ज मोहब्बत है बहुत ही कीमती लफ्ज है और इसको बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि अब्यूज भी किया जाता है। जैसे कि पुराने अहदनामा में से हम आजकल 10 हुक्म जो पर गौर कर रहे हैं, तो जैसे ये जो हकीकत है कि जैसे ये 10 हुक्म जो हैं ये बड़े अहम हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि ये जो मोहब्बत है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। खुदावन ने जो सारी शरीयत का जो लुबे लुबाब है वो इन 2 हुक्मों में दिया कि तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। जिसके माना दूसरा हुक्म ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। कैसे हम मोहब्बत कर सकते हैं? एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उस दौर में भी जो फकीह थे, जो शरीयत के आलम थे, वही कहते थे मैं किससे मोहब्बत करूं, कैसे करूं। तो ये एक आर्ट है। अच्छा, इस आर्ट में मोहब्बत का भाई साहब ये बड़ा खूबसूरत एक हुनर है मोहब्बत करना। जी जी। I'm talking about the agape love, I'm not talking about the eros और brotherly love। मैं उस फिले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूनानी ज़बान में मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तो भाई साहब ये जो लफ्ज है इसको प्रैक्टिस करना जो है ना, ये एक हुनर है, एक आर्ट है। मोहब्बत करना एक आर्ट है। मैं इस बात को जब बयान करता हूँ इस लफ्ज को, तो मैं कहता हूँ देखें, आप एक कार ले लेते हैं, लेकिन उस कार को चलाना जो है ना वो एक हुनर है। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप
اس کے جو انڈور اور آؤٹ ڈور چیز ان کو نہیں آپ سمجھتے، لاک کیسے کھولنا ہے، کارڈ کیسے کرنی ہے، تو پھر وہ مزہ نہیں ہے۔ تو محبت کا بہنوں بھائیوں ایک ہنر ہے، اور وہ ہنر کیا ہے؟ جب تک آپ نے تجربہ نہیں کیا محبت کا، آپ محبت کر نہیں سکتے۔ محبت کا تجربہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی سے محبت کی ہے، یا آپ نے اس بات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے۔ اور جب میں اگاپے لو کی بات کرتا ہوں، جب میں ڈیوائن لو کی بات کرتا ہوں، تو اگر آپ نے اس محبت کو ریسیو نہیں کیا، اس کا ایکسپیرینس نہیں کیا، تو آپ محبت کر نہیں سکتے۔ پہلے خداوند کی محبت کا تجربہ کریں، اس کو اپنی شخصی زندگی میں اس کا تجربہ کریں کہ خداوند نے ہم سے کس قدر محبت کی۔ یوحنا کا 3 باب 16 آیت بڑی خوبصورت ہے کہ خدا نے دنیا سے، جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آج صبح میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے خداوند کی محبت کا تجربہ نہیں کیا، تو آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کی محبت کا تجربہ کریں، تاکہ آپ دوسروں سے محبت کریں۔ جب آپ خداوند کی محبت کو سمجھ جائیں گے نا، جب آپ اس کے دکھوں کو سمجھ جائیں گے، اس کے کیل کانٹوں کو سمجھ جائیں گے، تو پھر آپ دوسروں سے محبت کریں گے۔ خداوند آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے کہ ہم خداوند سے اور اس کے لوگوں سے محبت کر سکیں، اس کی محبت کی گہرائی اور چوڑائی اور لمبائی کو جان سکیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آئیے ہم دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا اپنے پیارے بھائی گلبرٹ ڈیوڈ صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں، اور آج کے سارے پروگرام کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں۔ دیکھیں جی، بہت سارے بہن بھائی جو کہ خاص طور پہ کراچی میں آپ کے بڑے فین ہیں جی، پاسٹر ایلبرٹ، زین ایلبرٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری کلیسیا کے سارے جو سینئر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، اور ہماری ریگولر جو ویورز ہیں وہ حضرت چاند ان کے لیے، ایلڈر ہارون صاحب کے لیے، اور بہن سریا کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ وینس ہمارے ساتھ ہیں، سہیل دین صاحب ہیں آپ کے بڑے فین۔ تو ہم سب کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے تاکہ ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ تھینک یو، ہاللیلویا، تیرا شکر۔ جی پیسے دعا کیجیے۔ جی، ہمارے نہایت ہی مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی ساری نعمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے۔ آج پھر خداوند تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے آج خداوند صبح بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے اکٹھا ہو سکے۔ خداوند اس میڈیم کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، پادی نوبل کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے خادم کی اس خدمت کے لیے جس کے تحت اس خدمت میں خداوند انہوں نے ہمیشہ خداوند تیرے کلام کو وہ عزت دی ہے خداوند جو ہم سب کو دینی چاہیے، اور ہمیں سکھایا کہ ہر روز ہم تیرے قدموں میں آئیں، تیرے کلام کو سیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آج کی اس عبادت کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں، جتنے ہمارے بہن بھائی ہمیں جوائن کر چکے خداوند، ہم ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں خداوند خدا کہ آج سارے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہیں خداوند وہ جڑے رہیں، اس عبادت میں کسی قسم کا خلل نہ پیدا ہو، بلکہ خداوند آج جو کچھ بھی ہم سنیں، جو کچھ سنایا جائے، جو ورشپ کی جائے، اسے تیرے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند آج تیرے جتنے بھی بچے آج جمع ہے خداوند، ان کی جو بھی روحانی اور جسمانی ضروریات ہیں خداوند، جو دعائیں مناجات خداوند آج اس مذبح پر رکھی جائیں، وہ تو سن لینا، اور اپنے بچوں کو خداوند ڈھیروں برکتیں دے کر یہاں سے رخصت کرنا۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگ، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ آئیے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں بہن بھائیوں، اور سب مل کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ ہم لے کر چلتے ہیں جی اپنے چرچ میں آپ کو، جہاں پر یہ کانسرٹ ہوا کچھ دیر پہلے، اور عارف روجہ جو ہیں
पूरी जोर से तेरे रूप से तेरे रूप से तेरे रूप से खुदा तेरे रूप से तेरे रूप से तेरे रूप से खुदा ये पहाड़ भी महंगा हो जाएगा ये पहाड़ भी महंगा हो जाएगा सलाम इकराम बन जाएगा सलाम इकराम बन जाएगा तेरे रूप से तेरे रूप से तेरे रूप से काम गया तू करेगा बियाबान में दरिया करेगा एक काम गया तू करेगा बियाबान में दरिया करेगा हर दरवाजा शोभन खुल जाएगा हर दरवाजा खुल जाएगा तेरे नाम मेरा बन जाएगा तेरे नाम मेरा बन जाएगा तेरे रूप से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा सैलाब भी इकरार बन जाएगा सैलाब भी इकरार बन जाएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा जो भी हमारी जिंदगी में पहाड़ हैं मुश्किलात हैं खुदा उनको दूर करता है ये खूबसूरत ग्रुप हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो ट्यून्स के लिए और दीगर साथियों के लिए और रॉजर के लिए हम इस प्रेज एंड वर्शिप को ब्लॉक नहीं करना चाहते आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं ये खूबसूरत आवाज़ जो कि हमारी क्वायर की समतों के शान हैं हम उनको अपने लेकर आए हैं तो आइए हम इस हमदो सना को जारी रखते हैं और ये खूबसूरत गीत हम खुदा उनके सही करते हुए आगे लेकर बढ़ते हैं
जिसको सबका ख्याल होता है आदमी वो वाकई बेमिसाल होता है। अभी जब हम मोहब्बत की बात करते भाई साहब, तो वाकई जिसको मोहब्बत का तजर्बा नहीं वो मोहब्बत कर नहीं सकता।
اور لو بگیٹس لو، محبت Yeah. محبت کا تقاضا کرتی ہے. بڑی خوبصورت شاعری اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا بات ہے جی، سہیل صاحب کے بڑے فین ہیں ہم. اور خوبصورت. طبلے پہ سنگت کر رہے تھے جی بھائی عظیم، بڑا پیارا بیٹا ہے جی. اور جی 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 مجھے پاپا کہتا ہے، میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں ان روحانیوں کا جی، شکر. میں ملا تھا انہیں، میں ملا تھا جب ہم لوٹن میں تھے تو بہت ہی ملاقات. ابھی گوسپل سنگر بھی ہیں اور خدا ان کو بڑی برکت دی ہے. عارف نے ان کو اپنے گروپ میں شامل کر لیا، عارف رانجن نے، اور ساؤنڈ ورشپ کا بھی حصہ ہیں. تو ہم جی ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جناب وقت ہوا چاہتا ہے خدا ان کے پاک کلام کا، بڑی ہم نے یہ برکت پائی حمد و ثنا سے، اور ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کے پاک کلام کو سنیں جو کہ ہمارے ایمان کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہے. تو ہم خدا ان کے خادم کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں گے، اور آپ کے لیے میری یہ بنتی ہے خدا ان سے کہ خدا ہم سب کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنے بائبل مقدس کو اہمیت دیں اور بائبل مقدس کو لے لیں، نوٹ بک کو لے لیں. یہ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کل میں دیکھ رہا تھا قاضی محبوب صاحب کو کہ صبح سویرے اٹھنا، تیاری کرنا، اور جیسے ابھی پائی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے اٹھ کے جناب نہا دھو کے کالر لگا کے بیٹھنا. میں تو آج کل پائی صاحب تھوڑا سا کیجول ہی رہتا ہوں اور جی 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 گرمی پڑی ہے. ہاں تو جی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں خدا کا پاک کلام تیار کرنا. اور عزیزو یہ بات آپ سمجھا کریں، اس کو اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ انسٹنٹلی کوئی صبح اٹھایا اٹھ کے بیٹھ گیا کہ چلو جی اب میں نے کلام پیش کرنا. میں نے چار پانچ دن پہلے بھائی صاحب آپ کو ریکویسٹ کی تھی جی اس جی وقت جی یہ پیش کرنے کے لیے. تو عزیزو آپ اس بات کو سمجھا کریں کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے پاک کلام کو تیار کرنا اور پھر اس کو پیش کرنا. تو آپ بھی ذرا تھوڑا سا سنجیدگی سے اس بات کو لیتے ہوئے اپنی بائبل مقدس کو لیں، اپنی نوٹ بک کو لیں. اور میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے تصویر کھینچ کے بھیجیں تاکہ مجھے تھوڑا سا اس بات کا احساس ہو اور مجھے خوشی ہو اس بات کی. تو میری خوشی کے لیے، بھائی صاحب کی خوشی کے لیے، تاکہ اس کو میں شیئر کر سکوں اپنے پیج پہ اور بتا سکوں دیکھیں جی ہم ایسی ہوا میں باتیں نہیں کرتے رہتے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو چھوٹی سی تکلیف کر لیں، زحمت کیجیے تھوڑی سی اور تصویر کھینچیں اپنی بائبل مقدس کی، نوٹ بک کی. جب ہم اسکول میں ہوتے تھے بھائی صاحب تو وہ ہماری نوٹ بک جو ہوتی تھی نا وہ بڑی اہم ہوتی تھی، اور جی ٹیچر کہنا جی یہ ذرا گھر سے سائن کروا کے لانا. تو اگر تو کچھ غلط کیا ہوتا تھا، ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تو پھر بڑے پہلے لاڈ کرنے امی کو ابو کو، اور انہوں نے کہنا اچھا کیا بات ابھی یار بڑے لاڈ کر رہے امی، ذرا یہ ابو نوٹ بک ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں. تو پھر انہوں نے سائن تو کر دینے لیکن ساتھ ساتھ لیسن بھی دینا اور اسے بھی ہونا. تو لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ جو نوٹ بک ہوتی ہے آپ کی اور جو پروگرس رپورٹ ہے نا یہ بڑی ضروری ہے. تو پلیز اپنی پروگرس رپورٹ ہمیں بھیجیں. ہم آپ کے جو روحانی استاد ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے روحانی ٹیچر کے لیے جو آج خدا ان کا پاک کلام میں پیش کرنے کو ہیں ان کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. وہ جتنی میں نے باتیں کر لی آپ نے ضرور بائبل مقدس لے لی ہو. تو آئیے دعا مانگے. ہاللیلویا، تھینک یو خدا ان تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ تو ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے. خداوند تو نے ہماری خوشی کے لیے سلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، اور تیرا کلام میں بتاتا ہے خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. خداوند تیرا شکر ہو تیرے بندہ کے لیے جنہیں خداوند تو نے تیار کیا کہ تیرے کلام کو ہم تک پہنچا سکے. خداوند تو نے بڑی برکت دینا، اور آج کے اس پروگرام کے باقی ماندہ حصہ کو تیرے لوگوں کے لیے تیرے پاک کی معمولی چاہتے ہیں. بڑی برکت دینا یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں. جو نئے دوست ہیں جی میں ان کو صرف جلدی سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کا جو تعلق ہے وہ چرچ آف انگلینڈ کے ساتھ ہے اور وکر ہیں چرچ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایونجلسٹ بھی ہیں جو کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے خدا کا پاک کلام لوگوں تک لے کر جاتے ہیں، اور میرے ہم خدمت بھائی ہیں. تقریباً 20 سال ہونے کو ہیں ہم اس خدمت میں رواں دواں ہیں. اور اوریجنلی بھائی صاحب جو ہیں وہ کراچی سے ہیں، پاکستان سے، اور لوگوں کو میرا خیال ہے خوشبو آ جاتی ہے آپ کی محبت کی کہ وہ کراچی سے فٹافٹ جناب لاگ ان کرتے ہیں، اور باقی جگہوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو پاج صاحب بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں بائبل کے، ہم کے لیے ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. تو آئیے خدا کے خادم سے خدا کا پاک کلام سنتے ہیں. اوور ٹو پاج صاحب. گڈ مارننگ ایوری ون. میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج پھر پادری صاحب کی مہربانی سے کہ یہ ہمیں اس اپنی عظیم خدمت کا حصہ بناتے ہیں، اور آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں. آج ہم جو سلسلہ پادری صاحب نے شروع کیا تھا
10 احکام کا کہ ہم جو 10 کمانڈمنٹس ہیں ان کو ہم سیکھیں. اور یہ بیسک ہے بیسیکلی جو ہماری جو کرسچن فیتھ ہے, جو بائبل مقدس ہے, 10 احکام جو ہیں, جو بائبل مقدس کی جو ٹیچنگ ہے اس کا جو دار و مدار ہے, چاہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ ہے, چاہے وہ شاگردوں کی ٹیچنگ ہے, چاہے وہ آج جو پاسبان خدا کا کلام سنا رہے ہیں, سب کا جو دار و مدار ہے وہ 10 کمانڈمنٹس پہ ہے. اور بار بار یسوع مسیح نے اپنی ٹیچنگ میں ان کا ذکر کیا ہے. تو آج کل ہم نے 8واں جو حکم ہے اس کے بارے میں جناب پادری محبوب صاحب نے اس کے بارے میں کل ہمیں سکھایا تھا. اور آج میرے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہے 9th and 10th commandment. اگر آپ میرے ساتھ دیکھ لیں, اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے, خروج کی کتاب بک آف ایکسڈس چیپٹر 20, اور اس کی جو ورسز ہیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ ہے ورس 16 and 17. خروج 20 باب اس کی 16 اور 17 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا ہے, تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا, تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا, تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا, اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے, اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا. خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. کا شکر ہو. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, ہم نے جو 10 احکام ہیں ان کو سیکھنے کا سلسلہ جب شروع کیا تو پادری صاحب نے اس کا جو انٹروڈکشن دیا تھا اس میں ہمیں انہوں نے بہت ساری چیزیں ان 10 کمانڈمنٹس کے بارے میں بتائی تھی. امید ہے آپ کو یاد ہوں گی. چند ایک باتیں اس سے پہلے کہ آج ہم ان جو 2 احکام ہیں ان پر غور کریں, ان کی جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتانا سمجھتا ہوں ضروری, کہ یہ جو احکام ہیں خداوند نے کیوں دیے, ان کی ضرورت کیا پیش آئی, اور کن کو دیے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ احکام ان لوگوں کی زندگی میں فائدہ مند ہوئے یا نہیں ہوئے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اور تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج, کیونکہ ہمارا جو 10واں حکم ہے وہ ہے لالچ کے بارے میں, گریڈ کے بارے میں. اور ہم اس کے بارے میں دیکھیں کہ جو ہسٹری ہے, اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو جتنے بھی خدا کے خلاف گناہ کیے ان میں لالچ کا بڑا ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے. لسٹ اور گریڈ, یہ جو چیزیں ہیں, باتیں ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں. تو ابلیس جو تھا, جو شیطان تھا, جو بڑا مقرب فرشتہ بھی تھا, اس نے خدا کے خلاف سازش کی. وہ خدا کے جو تخت ہے اسی سے جلس رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا اور اونچا تخت بناؤں گا. یہ اس کے دل میں جب غرور سما گیا اور اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ میں اپنے آپ کو اور زیادہ بڑا بناؤں, تو آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا انجام ہوا, وہ گرا دیا گیا نیچے. اور اسی طرح سے باغ عدن میں ہم جب چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا اور اس کو باغ میں رکھا, اور ہر چیز بڑی خوبصورت تھی اور وہ وہاں پہ بڑا انجوائے کر رہے تھے, اور ان کے دل میں کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ خدا کے اس حکم کو توڑیں گے جس کے بارے میں خدا نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو باغ کے بیچوں بیچ جو درخت ہے تم نے اس کو نہیں کھانا, تم ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان نے ان کو آ کر آزمایا, ان کو لالچ دیا, ان کو کہا دیکھو کیا ہی خوبصورت یہ درخت ہے, اس کا پھل دیکھو کتنا خوبصورت ہے, تم اس کو کھاؤ, کیا واقعی تم کو خدا نے منع کیا ہے؟ اور شیطان نے ان کو ورگلایا اور وہ اس لالچ میں آگے. شیطان نے کہا اگر تم اس کو کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم خدا کے مانند بن جاؤ گے, اور وہ اس لالچ میں آگے. تو زیادہ تر جو گناہ ہم دیکھتے ہیں اس کی جو ریزن ہوتا ہے, جو سبب بنتا ہے اس کا, وہ لالچ ہی بنتا ہے. ان کے دل میں کوئی لالچ آتا ہے اور اس کے تحت وہ اس لالچ میں آ کر خدا کے خلاف جو ہے وہ گناہ
کر بیٹھتے ہیں۔ اور جب ہم اسی کو آگے دیکھیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے ان کے اندر ایک اوریجنل شریعت رکھی، اس نے ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ کن چیزوں سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے، کہ کیا چیزیں ہیں جن کو انہوں نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ یہ پہلے سے ان کے اندر ایک سسٹم جو ہے خدا نے لگایا تھا، لیکن جب وہ شیطان کی اس آزمائش میں آ جاتے ہیں، ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں تو وہ اس کو کھو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی جنریشنز ہیں باقی کی، وہ تمام کی تمام ایک سنفل نیچر کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ گناہ کی طرف جو ہے راغب ہوتی ہیں۔ اور جب صورتحال یہ آ گئی کہ لوگ خدا سے اتنا دور چلے گئے کہ خدا کو ان کو واپس لانے کے لیے ایک قانون دینا پڑا، ایک لو دینا پڑا کہ کس طرح وہ خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ اور تو خدا نے ان کو یہ قانون دیا، قانون جو انہوں نے دیا اس نے اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعے، جب خدا نے ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکالا اور جب وہ بیابان میں تھے تو خدا نے ان کو یہ قوانین دیے، جو 10 احکام جن کو ہم کہتے ہیں، خدا نے ان کو پتھر کی لوہوں پر ان کو یہ احکام لکھ کر دیے۔ اور پہلے جو تھی لوہیں وہ موسیٰ سے گر کر ٹوٹ گئی تھی، تو خدا نے پھر اس کو دوبارہ لکھ کر یہ احکام دیے، اور ان احکام کے ساتھ ان کو کہا کہ تم ان پر عمل کرنا، اور ان کے ساتھ ایک عہد باندھا خدا نے۔ اور یہ عہد ہمیں ملتا ہے خروج کی کتاب کے 24 باب اور پھر اس کی 7ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا، انہوں نے کہا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب پر ہم عمل کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تو یہ ایک کووننٹ تھا، یہ ایک عہد تھا جو خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ باندھا۔ جب اس نے ان کو ملک مصر سے نکالا تو ان کے ساتھ یہ عہد باندھا، ان کو یہ قوانین دیے، یہ احکام دیے، اور ان کو کہا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو میں تم کو برکت پہ برکت دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوانین ان کو دیے گئے وہ اس پر پورے طور پر عمل کرنے سے قاصر تھے۔ اس کی میں چند ایک وجوہات جو ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ان کو یہ 10 احکام دیے تھے کہ تم ان پر عمل کرو۔ اور پہلے جو 4 احکام ہیں، جو فرسٹ 4 کمانڈمنٹس ہیں، دے آر فار گاڈ، خدا کے لیے تھے، خدا کی عبادت کے لیے، خدا کی تعظیم کے لیے۔ اور پھر کیونکہ ہمارا یہ آخری لیسن ہے 10 کمانڈمنٹس کا، تو میں چاہتا ہوں اس کی تھوڑی سی ریویژن بھی کر لی جائے۔ تو جو پہلا حکم ہے وہ ہے کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ خدا کا پہلا جو حکم تھا۔ خدا غیور خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ کسی بھی اور خدا کو اس کے ساتھ ورشپ کریں، کہ وہ خدا زندہ خدا کی بھی عبادت کریں اور غیر معبودوں کی بھی عبادت کریں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے کسی قسم کی کوئی مورت نہیں بنانی، تراشی ہوئی مورت نہیں بنانی، اور ان کو سجدہ نہیں کرنا، مطلب کہ آپ نے کوئی آئیڈل نہیں بنانا، ان کی ورشپ نہیں کرنی۔ اور پھر جو تیسرا حکم ہے، تم میرا نام بے فائدہ نہ لینا، خدا کے نام کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، خدا کے نام کی اس کے نام سے کوئی قسمیں نہیں کھانی جھوٹی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ سبت کا دن پاک ماننا۔ تو جو پہلے جو 4 احکام ہیں یہ خداوند کے لیے ہیں، خداوند کی طرف ہے، انسان کے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کے بارے میں ہے۔ اور جو باقی کے جو 6 احکام ہیں، تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اور جو 6 احکام ہیں یہ انسان کے اپنے اور اپنے جو عزیز ہیں جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کے بارے میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ہیں کیا، ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد ہے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا، اور اس کے بارے میں خدا نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور جب ہم ان کمانڈمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ان میں پرابلم کیا تھی؟
جب میں نے آپ کو کہا کہ یہ عہد خدا نے ان کے ساتھ باندھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد کو انہوں نے کس طور سے اس عہد کو انہوں نے توڑا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 احکام تھے، جو یہودی قوم تھے، ان کے جو ربائی تھے، انہوں نے ان 10 کمانڈمنٹس کے 613 کمانڈمنٹس بنا دیے۔ انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا اپنا، اور اس کا جو دار و مدار تھا سارے کا سارا، وہ انہوں نے جو قربانیاں تھی جو اس پہ انہوں نے زیادہ زور دیا، نہ کہ ان احکام پہ۔ اور اس کے لیے میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے عبرانیوں کے نام خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 7ویں آیتیں، لکھا ہے کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے۔ خداوند فرماتا ہے میں نے ان کی طرف سے کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے، میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ آج جب ہم ان 10 کمانڈمنٹس کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وجہ کے بارے میں سوچیں کہ کیوں خدا کو دوسرا عہد باندھنا پڑا، کیوں بنی اسرائیل کو ہم اس پر عمل نہ کر سکے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے جو ربی تھے، ان کے جو ٹیچرز تھے، انہوں نے ان لاز کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ ان پر عمل کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ اور اس کی ایک مثال خداوند یسوع مسیح نے دی کہ جب کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو لا میں ان کے اندر ایسی انہوں نے چیزیں ڈال دی کہ لوگوں کو انکریج کیا کرتے تھے کہ وہ کس طرح اس قانون کو وائلیٹ کریں اور بچ جائیں سزا سے۔ یہ تھا ان کا مقصد۔ اور یہ جو 613 لاز انہوں نے بنائے، اس میں سے جو 248 لاز ہیں ان کو وہ پازیٹیو وے میں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں۔ 10 حکموں سے جو 613 حکم انہوں نے بنائے، ان میں سے جو 248 ہیں وہ چیزیں جو ان کو کرنی ہے، اور 365 وہ چیزیں تھی جو ان کو نہیں کرنی تھی۔ اور یہ جو قوانین بنائے گئے، جب خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں جب ٹیمپل کے بارے میں خداوند نے کہا کہ یہاں پہ یہ ٹیمپل نہیں رہے گا، جب وہ ڈسٹروائے ہو گیا تو اس کے جانے کے ساتھ ہی یہ جو قوانین تھے جتنے بھی تھے قربانیوں کے بارے میں، اور تقریباً آدھے سے زیادہ وہ قوانین جو تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو یہ جو نیا عہد ہے جس کی آج ہم بات کریں گے، اور اس کو ہم رائل لا بھی کہتے ہیں، یہ وہ لا ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تمام کی تمام جو قربانیاں ہیں ان کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ان کو قانون دیا، جو ان کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے شریعت میں، تو اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ۔ دس از دا رائل لا۔ خداوند یسوع مسیح نے صرف 2 حکموں میں پوری شریعت کو، اس نے کہا کہ پوری شریعت کا جو دار و مدار ہے، جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس میں پورے ہو جاتے ہیں۔
آج جب ہم 10ویں حکم کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب میں سلاؤ میں رہا کرتا تھا, جس گھر میں رہتا تھا, تو اس کے ساتھ ایک گھر تھا. وہ بہت بڑا بزنس مین تھا جس کا وہ گھر تھا, اور بڑا پوش وہ گھر تھا, بڑا خوبصورت تھا. وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں کے ساتھ ہی گھر میں ایک پرانا گھر تھا جو بڑا ٹوٹا پھوٹا تھا. کسی نے وہ بائی کیا اور وہ شخص آ کر اس کے اندر رہنے لگا. اور جب وہ شخص آ کر اس میں رہنے لگا تو وہ ایک بلڈر تھا. اس نے اس گھر پہ بڑی محنت کی, اس نے اس کو خوبصورت بنایا. اس کا گارڈن بڑا خوبصورت ہو گیا. اس کی جو ونڈوز تھی وہ ڈبل گلیز ونڈوز لگ گئی اس کے اندر, ڈورز, اور وہ گھر بڑا خوبصورت ہو گیا. اب جو پرانا جو نیبر تھا, جو پہلے اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملا کرتا تھا, اب وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اس نے ہر طرح سے اس شخص کے لیے پریشانیاں کریٹ کرنی شروع کر دی. اس نے کونسل میں کمپلین کر دی, اس نے بڑا انلیگل کام کیا اس گھر میں, اور مختلف طریقوں سے اس نے اس شخص کو تنگ کرنا شروع کر دی. اپنے پڑوسی کے لیے اس نے زندگی جو تھی وہ عذاب بنا دی. وہ شخص جو بلڈر تھا اس نے بڑی محنت کی تھی اور اس نے اس گھر کو خوبصورت بنایا تھا, لیکن یہ شخص اس سے بڑا جیلس تھا, اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ ساتھ والا گھر بھی بائی کر لیا جائے, کیونکہ وہ گھر بڑا خوبصورت ہو گیا تھا. اور اس شخص نے اس شخص کو اتنا تنگ کیا, اس کو اتنا پریشان کیا کہ اس شخص کو وہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑی, اور بعد میں یہ جو اس کا نیبر تھا اس نے وہ گھر لے لیا. آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کر, اس کے گھر کا, اس کی بیوی کا, اس کی پراپرٹی کا. آج جو 10واں حکم ہے اس کے اندر جو باقی کے جو ہمارے 9 احکام ہیں ان کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کی تھی کہ جو لالچ ہے, یہ لالچ بڑی بری بلا ہے, اور لالچ میں آ کر انسان ایسے کام کر جاتا ہے جو اس کو قطعاً زیب نہیں دیتے. اور آج جو ہمارا جو 9واں جو حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے. اب جب خداوند یسوع مسیح نے جو پڑوسی کی تشریح کی ہے اس کے اندر ہر شخص جو ہمارے ارد گرد ہے, جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, وہ ہمارے پڑوسی ہیں. ہم نے خون نہیں کرنا, زنا نہیں کرنا, چوری کے بارے میں کل پادری محبوب نے ہمیں سکھایا تھا. آج ہمیں دیکھنا ہے اپنے نیبر کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح نے ان احکام کا جو نچوڑ ہے وہ اس بات میں رکھ دیا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اور اپنی مانند محبت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو لک آفٹر کریں, ان کی کیئر کریں, ان سے پیار کریں. جیسے پادری صاحب نے آج بات ہی محبت سے شروع کی ہے کہ محبت جو ہے, اگر ہم محبت رکھتے ہیں اپنے پڑوسی سے تو ہم نے ان تمام حکموں پر عمل کر دیا. خدا سے محبت رکھنے کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں. اور رومنز 13:10 میں لکھا ہے, love does not harm to its neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. جو محبت ہے وہ لا کی تکمیل ہے. Law is fulfilled in our actions of love. جو محبت کے جو کام ہم کرتے ہیں لوگوں کو, کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی کو کپڑا پہنانا, اور کسی کی لک آفٹر کرنا, اور کسی کے دکھ سکھ میں جا کے اس کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ وہ کام ہے جو کہ شریعت کو پورا کرنے میں. اب آپ دیکھیں کہ جس شریعت کی آج ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم رائل لا کی بات کرتے ہیں, وہ رائل لا خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے. اور جو میں عبرانیوں کا جو حوالہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے اندر یہی بات ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا نے ایک شریعت ہمارے دل میں رکھی ہے. وہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد اسرائیل گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالے گا. اور وہ قانون جو ہمارے دل میں ہے وہ محبت کا قانون ہے. لو یور نیبر ایز یور سیلف. ہم نے شریعت کی ساری باتوں پر عمل کیا, اور اگر ہم نے اپنے پڑوسی سے محبت نہیں کی, پیار نہیں کیا, تو ہم نے کسی بات پر عمل نہیں کیا. اگر ہم ایک بھی حکم توڑتے ہیں تو ہم نے ساری شریعت پر عمل نہیں کیا. آج ہمارے لیے
چیلنج یہ ہے کہ ہم نے ان 10 احکام کو سیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ جو ہماری جو 10 ہاتھ کی جو 10 انگلیاں ہیں ہم ان کو یاد رکھیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ 10 احکام کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں رکھ سکتے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کا نچوڑ میں دے دیا ہے، اس کو ہم شاہی شریعت کہتے ہیں، اور شاہی شریعت یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اپنے تمام عزیزوں سے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان 10 احکام کو یاد کریں۔ یہ خدا نے جو 10 احکام دیے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہیں پہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیاد ہے جتنی بھی ٹیچنگ ہے۔ اور یہ جو لا خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، محبت کی شریعت، شاہی شریعت، یہ بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بک آف لیویٹیکس چیپٹر 18 ورس 19 سے آتے ہیں، لو یور نیبر ایز یور سیلف۔ اور ہمیں آج کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان احکام کو، جو 10 احکام ہیں، یہ آپ نے اس پورے ہفتے میں آپ نے ان کے پہ میسیجز سنے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ذاتی طور پر ان تمام احکام کو پڑھیں، ان کو یاد کریں۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ ان کو 10 احکام کو یاد کریں۔ اور جو ٹیچنگ آپ نے اس ہفتے میں ریسیو کی ہے، سیکھی ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے پڑوسی سے محبت رکھنی ہے، اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ اور میری دعا ہے آج کہ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے، اور یہ توفیق دے کہ ہم ان ٹیچنگز کو، ان 10 احکام کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور جو شاہی شریعت ہے، تو اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ، اس پر عمل کریں۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، آپ نے اتنے محدود وقت میں آپ نے دونوں جو حکم ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ بہنوں بھائیو، ہم چاہتے تھے کہ سبجیکٹ کو آج ہم کنکلوڈ کریں، اور یہ جو 10 حکم تھے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان سفر شروع کرتا ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، تو یہ سفر جو ہے یہ کٹ گیا۔ اور میں اس مادم سے اپنے تمام دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاسٹر محبوب الہی صاحب کا، قاضی گلبرٹ صاحب کا، کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور ہم ان حکموں کو کمپلیٹ کر پائے، اسٹڈی دے کر پائے، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویک آپ کے لیے بڑے اچھے اور خدا کے خادم جو ان کو ہم لا رہے ہیں، اور بڑے اچھے مضامین جو ہیں ان کو ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے، میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ بھائی صاحب نے جیسے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کیا، تو سیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لالچ در حقیقت جو ہے کس طریقے سے ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور 2-3 باتیں جو میں کر کے پھر ہم اس پہ تھوڑا سا مزید ہم ڈسکس کریں گے بھائی صاحب کے ساتھ۔ لالچ کے بہنوں بھائیوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا نقصان ہے شخصی طور پر، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر جو لالچ کا نقصان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں اس کے 12 باب میں خداوند یسوع مسیح نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھیں، اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو لیسن تھا، وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اکن نے گناہ کیا، اور وہ خاندانی طور پر اس کا جو نقصان ہوا کہ اس کا خاندان جو ہے وہ مصیبت میں پڑ گیا۔ اور یشوع کی کتاب اس کے 7 باب کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب کوڑا ڈالا گیا اور اس کا نام جو ہے نکلا، کیونکہ انہوں نے خدا اکن کا گناہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شخصی طور پر جب ابھی ہم دیکھیں پڑوسی کی کس چیز کا لالچ نہ کرنا، اس کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، تو داؤد نے جو گناہ کیا، اور شخصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان جو ہے کہ خداوند نے کہا کہ تو میرا گھر نہیں بنا پائے گا کیونکہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، کیونکہ اس نے بیثبا کے جو شوہر تھا اس کو جنگ میں قتل کروا دیا، اس کو فرنٹ لائن میں بھیجا۔ تو یہ ہم اس کے خاندانی اور شخصی جو نتائج ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ کلیسیائی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیا نواں اعمال کی کتاب میں نانیہ سفیرہ نے جب انہوں نے لالچ کیا، جو زمین انہوں نے بیچی، جائیداد بیچی، اس میں سے انہوں نے کچھ رکھ لیا اور کہا کہ نہیں جی چلے ہماری کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی جان جو ہے کھو بیٹھے۔ تو میں مختصراً صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو اس کے نقصانات ہیں لالچ کے وہ کیا ہیں۔
تو یہ کچھ ایک بڑا وسیع مضمون ہے, ہم کبھی ضرور اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن اتنے محدود وقت میں بھائی صاحب نے یہ جو باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ویسے میں دیکھتا ہوں کہ جو لالچ کی وجہ سے دو باتیں جو عام طور پر ہم لوگوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہوتی ہے جب آپ لوگ چیزوں کا لالچ کرتے ہیں اور ان کو نہیں حاصل کر پاتے ڈیو ٹو انفیئر مینس, جو ناجائز طریقہ کار جو ہم استعمال کرتے ہیں, اس سے جو مایوسی ہوتی ہے, اس کو آپ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ اس مایوسی کا, اس ڈس اپوائنٹمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ پھر خاندانی طور پر یا کلیسیائی طور پر, شخصی طور پر ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے. لالچ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے بہت ساری مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے امثال کی کتاب کے 15 باب کے 27 آیت میں لکھا ہے, نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے. جب شخص جو ہے لالچ میں آ کر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے, جیسے ہمارے گھروں میں جو بعض اوقات ایسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں جو کوئی ایسا کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے, آج کل ایک بڑا جو عام ایک پرابلم چل رہا ہے وہ ہے ڈرنک کا, بوز کا. بڑا لوگ شراب جو ہے ان کا اپنا لالچ ہے, وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, سیلفشنس چاہیے, وہ اپنی جو ضرورت ہے اس کے خواہش جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ سفر کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ایک گھر کا ممبر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے, سوسائٹی میں چوری کرتا ہے یا کوئی ایسا زنا کرتا ہے, کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے, اور اس کے پیچھے میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے جو اس کی وجہ ہوتی ہے وہ لالچ ہوتی ہے, کسی بھی طرح کا لالچ ہے, اس کا جو ذاتی مفاد ہے اس کی وجہ سے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ ساری شرمندگی جو ہے وہ گھرانے پہ آتی ہے. یا کوئی اگر پاسٹر ہے یا کوئی چرچ لیڈر ہے, اگر وہ کوئی چرچ میں ایسا کام کرتا, آپ کو پتا ہے کہ چرچ کی بڑی بدنامی ہوئی تھی جب کچھ پاسٹرز نے چرچ کے اندر اس قسم کے گھنونے کام کیے تھے. بہت سارے پاسٹر کے بارے میں لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. تو جو بھی شخص کرتا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد میں لالچ میں آ کر یہ کرتا ہے. بعض اوقات لوگ برائب لے لیتے ہیں, رشوت لے کر کوئی ایسا کام کرتے ہیں, اور اس کی شرمندگی جو ہے وہ گھرانے کے لیے اور ساری فیملی کے لیے اور چرچ کے لیے بھی وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے. تو جو بھی انسان لالچ میں آ کے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ صرف اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے گھرانے کے لیے اور اس کے چرچ کے لیے, اس کی کمیونٹی کے لیے, سب کے لیے وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. ویسے بھی ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج کے دور میں ہر کنٹری میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے لاٹری کا, اور لوگ جو ہیں وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, فینٹیسی ورلڈ میں کہوں گا کہ اس میں لوگ رہ رہے ہیں اور اپنے پیسہ خرچ کرتے ہیں لوگ, اور جب لاٹری نہیں نکلتی تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. گریڈ مطلب اس میں محنت کا عنصر شامل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے چلو جو کوئی شارٹ کٹ دیکھ لیتے ہیں. نو شارٹ کٹ ان لائف, یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ. اور جو لوگ لاٹری نہیں ڈالتے, کیا وہ روٹی نہیں کھاتے, یا ان کے گھر نہیں ہے, ان کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے, یا ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. محنت کریں اور خداوند جو ہے وہ محنت کا پھل دیتا ہے. اس کا نتیجہ پیسہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی لاٹری نہیں نکلتی, بچوں کو مارنا, اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپسیٹ ہونا, اور پھر سوچ رہے نا وہ یار میں نے. اور میں آپ کو عزیزی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سیراب ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ جو ریڑا بان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ گدھے کے آگے نا ایک گاجر لگا دیتے ہیں, کیرٹ. تو گدھا جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا جاتا ہے کس طرح وہ گاجر کو پکڑ لے, لیکن اس کیرٹ کو کیچ نہیں کر پاتا اور وہ اس طریقے سے تیز بھاگتا رہتا ہے. تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کو آپ اس طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, خدا ان پر بھروسہ نہیں کرتے, اور یہ اس طریقے سے روپیہ پیسہ خرچ کرنا اور بعد میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یا جوا بھی دیکھیے, یہ جوا اور نشہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں بہن بھائی جو کہ آپ کے خاندان کو, آپ کی شخصیت کو مس کر دیتی ہیں, تباہ کر دیتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اس فینٹیسی ورلڈ سے نکلنے کی ضرورت ہے, حقیقت کی دنیا میں ہے. اور خداوند کا پاک کلام جو ہے اس کو دیکھیں, زبور 127 بڑا خوبصورت ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے بیکار ہے, اور اگر خداوند ہی
حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے وہ اپنے محبوب کو تو نیند بھی دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خدا کی طرف سے معراج کا پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر جوانی کے فرزند ہے زبردست کے ہاتھ میں تھی. تو جب وہ اپنے دشمنوں سے بھاٹو باتیں کرے گا تو وہ شرمندہ نہیں ہوگا. تو آگے زبور 128 میں لکھا ہے کہ مبارک کو جو خداوند سے ڈرتا ہے اور خداوند جو اس کو برکت دیتا ہے مبارک کہلاتا ہے اس کو. اور پھر یہ ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاغ کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. تو بیگانی عورت کا لالچ کر کے اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ آرام اور چین حاصل کرنا چاہتے ہیں, پڑوسی کے مال کا لالچ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ سمجھیں گے میں امیر ہو جاؤں گا مجھے سکون ملے گا, سکون نہیں ملتا. تو یہ ویسے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے آج ہمارے ساتھ بانٹی ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی محبت کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اپنے تمام دوستوں بہنوں بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لنک کو, اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھ سکیں. ہم شکرگزار ہیں آپ کے کمنٹس کے لیے. بوا جی آپ ہمیشہ بہت زیادہ چاند دیکھیں, ہمیشہ بہت پازیٹیو طریقے سے وہ انکریجمنٹ ہماری جو کرتی ہیں ہم ان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. بوا جی ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ تھینک یو ریورنڈ نوبل, آئی لرن لاٹ اینڈ شیئرنگ ود فیملی اینڈ فرینڈ ڈیلی. گاڈ بلیس یو. دیکھیں یہ ہے ایک اچھی مثبت سوچ. ایفرٹ کر لیا کریں. ہم سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں بھائی صاحب, اور آج کل تو واٹس ایپ نے جو تباہی پھیری ہوئی ہے, فری منٹس ہیں, تو جو بات 5 منٹ کی ہوتی ہے وہ 5 گھنٹوں میں نہیں ختم ہوتی. تو پلیز آپ اپنے وقت کی قدر کیا کریں. جو دن گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اس میں نے پوری اسٹڈی دی تھی ٹائم کے بارے میں کہ یہ آپ کا ایسٹس ہے, یہ اثاثہ ہے. کیونکہ بھائی صاحب اثاثہ ہے کہ نہیں ہے ہمارے جو گاؤں کے خاتم ہوتے ہوئے کتنا قیمتی ہے. مطلب ہمیں دیکھیں ضرورت صرف ہمیں سیکھنے کی نہیں ہے, ہم آپ کے لیے اسٹڈی کر کے آتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں کہ آپ کچھ جو ہے ہم خدا کے کلام کو پہنچائیں. تو میرا خیال ہے آپ کو بھی اتنی ضرورت ہے سیکھنے کی, اور پادی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ٹرین بھی کیا ہے کہ آپ اپنی بائبل, اپنی نوٹ بک ساتھ رکھا کریں اور اس کو نوٹ کیا کریں تاکہ بعد میں بھی آپ اس پہ ریفلیکٹ کر سکیں. اور ویسے میں اس میں ایک بات جو آج ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سب کچھ فری ہے. ابھی میں نے صبح بل جو پے کیا ہے اس کا اپنے سیٹلائٹ کا, اور مجھے پتا ہے کہ یہ میرے پہ کتنا فائنینشیل جو ہے وہ برڈن ہے. لیکن میں نے کبھی آپ کو اس بات کے لیے تنگ نہیں کیا, کبھی آپ کو نہیں کہا. لیکن یہ جو کام ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے لیے ضروری ہے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے سے زیادہ کہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ آپ تک پہنچے. اگرچہ اس کی کاسٹ می لاٹ آف منی, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو خداوند نے دیا ہے سب اسی کا ہے, اور خداوند کا شکر ہے, خداوند برکت دیتا ہے. اور بہت زیادہ خداوند کی میرے پہ مہربانی ہے, اس کا کرم ہے, اس کا رحم ہے کہ آپ جیسے لوگ جو اتنا اپنا وقت دیتے ہیں خدا کی خدمت میں سرگرم عمل ہیں, اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور کلیسیا کے جو لوگ میرے ایلڈر صاحبان, کلیسیا کے جو باقی لوگ ہیں جو انکریج کرتے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں. تو مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, مجھے آپ کی محبت چاہیے, آپ کا پیار چاہیے. میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند یہ تیرا کام ہے, تو نے چلانا ہے, جب تک تو دیتا رہے گا, چلتا رہے گا, نہیں دے گا تو چھوڑ دوں گا. لیکن میرا یہ یقین ہے کہ خداوند کبھی نہیں چھوڑتا. میں آج صبح وہ ایک پرانی ویڈیو پر سب دیکھ رہا تھا, تو میں مجھے سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 5 سال پرانی ویڈیو تھی. میں نے اس کو شیئر کیا ابھی جب میں نے اس سلسلے کو شروع کیا سیٹلائٹ پہ, تو وہ ویڈیو میں نے اس پہ شیئر کی ہے پیج پہ. تو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اور خداوند جو ہے اس کام کو لے کر چل رہا. خداوند نے ایک ہی بات میرے من میں ڈالی کہ رہے گا نا صدا تھی کر مسیدہ, رہے گا جب تلک سورج رہے گا. کہ یہ نہ تو نوبل ٹی وی ہے, نہ یہ گلبرٹ ٹی وی ہے, یہ بائبل ٹی وی ہے. تو جب تک کا پاک کلام جو ہے اس کو بہت دفعہ جلایا گیا, اس کی تحقیر کی گئی, لیکن خداوند کا زندہ پاک کلام موجود ہے. تو میری یہ دعا ہے اور خداوند پہ میرا بھروسہ ہے کہ اگر ہم نہیں بھی ہوں گے تو یہ بائبل ٹی وی ضرور چلتا رہے گا, کیونکہ یہ بائبل ٹی وی ہے. پادری صاحب خداوند آپ کو زندگی تندرستی دے. میں اور سارے جو ویورز ہیں ہم سب آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں
کہ آپ ہم سب کو خدا کے پاک کلام میں دن بدن پڑھنے کے لیے ہمیشہ انکریج کرتے ہیں، اور آپ کی ساری محنت کے لیے، کوشش کے لیے میں ذاتی طور پر خدا کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو اور گلوبل ٹی وی کو بڑی برکت دے، اور خاص طور پر آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے جو ایلڈرز ہیں، اور میں ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اس ٹی وی چینل کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے، اور آپ کو خدا اور زیادہ ہمت اور طاقت دے۔ ویسے میں کوئکلی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آئیں اور پاک کلام پیش کریں، اور ابھی بائی دا گریس آف گاڈ میری جو لسٹ ہے، کیو ہے، وہ لمبی ہو گئی ہے، اور کینیڈا سے، پاکستان سے، یو کے سے بہت زیادہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے۔ اور Praise the Lord, praise the Lord. میں تھوڑا سا نا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لفظ استعمال کریں، میں تھوڑا سا فیل بھی کرتا ہوں، میں لفظ گلٹی فیل گلٹی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا امبیرس فیل کرتا ہوں کہ اگر پتہ نہیں لوگ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ اچھا جی بھائی صاحب ہر روز کلام پیش کریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں، لیکن جو نئے دوست ہیں میں جب ان کو لا رہا ہوں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا پاک کلام جو دوسروں سے سننے کو ملے۔ ابھی کینیڈا سے جو پنجابی مسیح چرچ ہے وینکوور سے، وہاں سے آپ کو خدا کے خادم جو ہے پاک کلام پیش کریں گے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ پاسٹر زین البرٹ ہوں گے، ریورنڈ ڈاکٹر اینڈرو پرساد نیکسٹ ویک کلام پیش کریں گے، اور بھی اس طرح کے جو خادم ہیں، پادری گلبرٹ صاحب ہوں گے، پادری محبوب۔ تو وہ جو 4-5 دن ہے نا، منڈے ٹو فرائیڈے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو، نئے نئے دوست جو ہیں وہ پاک کلام پیش کریں گے آپ کے لیے۔ تو آئیے خدا کے حضور جھکتے ہیں، ٹائم ہوا چاہتا ہے، وقت کا بھی خیال کرنا چاہیے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا ایک بار پھر۔ تو آئیے ہم دعا کریں اور خدا کی برکت چاہیں آج کے سارے کلام کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ سیٹرڈے کو آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام نہیں ہوتا صبح، لیکن سنڈے کو دونوں سروسز جو ہیں وہ لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی، صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں، ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کے اس پلیٹ فارم سے آپ ان عبادات کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج شام کو بچوں کا پروگرام جو ہے وہ 7:30 بجے، جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں جو کہ خدا کا پاک کلام سیکھتے ہیں، اور بیٹی شازیہ چاند جو ان کو ٹیچ کرتی ہیں بڑے اچھے طریقے سے، تو آپ ضرور بچوں کو انکریج کریں وہ اس سنڈے اسکول میں، یا فرائیڈے اسکول جو میں اس کو کہتا ہوں، جونیئر اسکول جو ہے بائبل اسکول، اس میں شامل ہوں۔ تو بھائی صاحب ذرا اپنے چرچ کے بارے میں کوئکلی بتا دیں، تاکہ وہ بہن بھائی جو کہ اس ایریا میں ہیں، والسل کے ایریا میں یا برمنگم میں نئے دوست آ رہے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہیں، تو ان کو پتا ہو کہ جی آپ کا چرچ جو ہے کہاں پر ہے، اور وہ اس میں شامل ہو سکیں عبادت میں۔ پھر ہم دعا کریں گے۔ تھینک یو پادری صاحب۔ میرا 2 چرچز ہیں، ایک ہے آل سینٹس ڈالسٹن جو کہ ڈالسٹن ٹاؤن میں ہے، وہاں پہ سروس صبح 9:30 بجے ہوتی ہے، اور پھر دوسری سروس 11 بجے ہوتی ہے آل سینٹس موکسلی چرچ میں، اور ہماری جو ایشین سروس ہے وہ دوپہر 3 بجے ہوتی ہے۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو پادری صاحب کے پاس میرا نمبر ہے، آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور میں ڈیٹیل بتا دوں گا فردر آپ۔ تھینک یو۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ خداوند تو اپنے خادموں کو آنکھ کے شعلے بناتا ہے، اور اے خداوند ہم سب کو اسیروں کی طرح لیے پھرتا ہے تاکہ تیرے کلام کو جگہ بہ جگہ تیرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خداوند تیرے خادم جو مختلف چرچز میں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں تیری خدمت کر رہے ہیں، خداوند تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، میں ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر خداوند دعا کرتا ہوں تو اپنے خادموں کو اور زیادہ برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے، اور پھر خداوند تمام کلیسیاؤں کو جہاں جہاں بھی تیرے لوگ رہتے ہیں، خداوند میں ان کو تیرے سندر چرنوں میں لاتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر خداوند ہم اس سارے مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جسے تو نے دیا، تاکہ خداوند اس کے ذریعے تیری آواز تیرے لوگوں تک پہنچے، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے جو کبھی تک جنہیں تجھے قبول نہیں کیا، جو تجھے نہیں مانتے، تجھ پر ایمان نہیں رکھتے، خدا میں ان کے لیے تیرے پاک روح کی معموری چاہتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں ان کی عقلوں کو روشن کر، تاکہ خدا میں تیری محبت کو، تیرے پیار کو، تیری قربانی کو جان سکیں، کیونکہ اب خدا تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو بہت جلد آنے والا ہے خدا، تو ہم سب کو تیاری کی روح عطا فرما، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لیے رہے۔ عالمگیر کلیسیا کو بڑی برکت دے، لوگ تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کی سب ضروریات کو پورا کر، بڑی برکت دے۔ یسوع کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ،
تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی رہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، برائی سے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ ہمیشہ تک تیرے۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ آمین آمین۔ جی گاڈ بلیس یو بھائی صاحب، خداون آپ کے ساتھ ہو، اور بہنوں بھائیوں Thank میں you. جان دیجیے مجھے اور پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب کو آپ سے ملاقات ہوگی آن لائن سنڈے کی سروسز میں۔ تب تک کے لیے مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے۔ خداون آپ سب کے ساتھ ہو۔ تھینک یو۔ Thank you. Bye bye.